अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक तो ये बता दीजिए मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, और फिर मैं आप से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग फिर सारी जो अपना माइक है खिदमत की जो मैनेजमेंट है वो भी अपना म्यूट कर लें, बाकी लोग भी म्यूट कर लें, तो उससे भी आवाज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग प्लीज़ सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि मैं आपके सामने एक दो आयत जो हैं वो रखती हूँ। पहली आयत सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये सूरह निसा आयत नंबर 65 और इसका तर्जुमा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहिमी इख्तिलाफ़ात में ये तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें, फिर जो कुछ तुम फ़ैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी न महसूस करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। इसके बाद हम सूरह हशर की एक आयत को देखते हैं, और ये सूरह हशर की आयत पूरी नहीं बल्कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। आयत नंबर 7 है, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और इसका तर्जुमा है, जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज़ से वो तुमको रोक दें इससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अच्छा, ये दो आयत आपके सामने मैंने रखी। इसके अलावा मैं एक और आयत का तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ, और वो आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, और उसका तर्जुमा है, बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मतीय फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर उसे अपने उस मामले में ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दो तरह के अफराद जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं, एक मर्द हैं और एक ख़वातीन हैं, और दोनों को का अलग अलग अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में तज़किरा किया है। हालांकि अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर एक ही सीगा भी इस्तेमाल किया जाता कि जो कि सिर्फ जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जमा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास मसलहत के तहत दोनों को मेंशन किया। तो इससे ये बात पता चली कि अल्लाह ताला ने दो तरह के इंसान इस दुनिया में भेजे हैं, एक ख़वातीन हैं और एक मर्द हैं, और इन दोनों जेंडर्स में अल्लाह ताला किस किस्म की या इस्लाम किस किस्म की मसावात देखना चाहता है। ज़ाहिर है दो जेंडर्स हैं, दो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूटली अलग हैं या एब्सोल्यूटली एक जैसी हैं? तो इस्लाम उसके लिहाज से हमारे सामने जो नक्शा पेश करता है वो ये पेश करता है
کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا. دونوں یعنی عورت اور مرد اس کائنات کا ایک ضروری حصہ ہیں. دونوں کی تخلیق کے مقاصد ہیں جو بالکل خاص ہیں. یعنی ہر ایک عورت بھی اور مرد بھی ایز این اینٹی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز اللہ نے ان کو ایک اسپیسیفک قسم کی رسپانسبلٹی دی ہیں جس کے لیے وہ اس کے اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. دونوں احترام اور قدر کے مستحق ہیں. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی قوتیں، قابلیتیں، رجحانات، ان کے فطری مطالبات، ان کی ایموشنل اپ برنگنگ اور ان کی سائیکالوجیکل اور ایموشنل اور فزیکل انکلینیشنز، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل دونوں کی الگ الگ رکھی ہیں. اور یہ اس طرح ہے جیسے سورج اور چاند ہیں کہ دونوں اپنے اپنے آربٹس کے اندر رہتے ہیں. نہ سورج کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ چاند کی سرگرمیوں کے اندر انٹرفیئرنس کرے، اور نہ چاند کو یہ آزادی مل سکتی ہے کہ وہ سورج کے کاموں میں خلل ڈالے. جس طرح دونوں کے آربٹس ہیں، اسی طرح عورت اور مرد اپنے ان کے آربٹس ہیں، ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. سوسائٹی کے اندر دونوں جینڈرز پر، عورتوں اور مردوں دونوں پر ان کی جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کے لحاظ سے ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہونی چاہیے. اور ان رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے according to those responsibilities they should have the rights to. ہر ایک کی تخلیق خالق کی جو ہر ایک کی تخلیق سے جو خالق کی جو مرضی ہے، اس کو فطرت کے قوانین کے تحت اپنے اپنے حدود کے اندر ایکولی انڈیپینڈنٹ اور ایکولی ڈسپلن رہ کر دونوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دونوں جو عورت اور مرد دونوں ہیں، ان دونوں کو ایکولی انڈیپینڈنٹ اور ایکولی ڈسپلنڈ رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. یہ تو ہے اسلامی مساوات. اور ہم ایک ویسٹ کی مساوات جس کا بہت آج کل شور اور غلغلہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہائی لائٹ میں آپ کو کرتی ہوں. اس کے بیسک پوائنٹس کیا ہیں، اور اس کا بیسک پوائنٹس یا بیسک انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے وہ ان کو لے کر چلتے ہیں، جس پریمس میں اس کو لے کر چلتے ہیں، وہ یہ کہ قدرت نے، نیچر نے عورت اور مرد کو بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسی صلاحیتیں دی ہیں، ایک جیسی قوتیں دی ہیں، اور ایک جیسی ایبلٹیز کے ساتھ ان کو اکوپ کیا گیا ہے. جو کچھ مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. اس لیے اس کے نتیجے کے طور پر سوسائٹی میں دونوں کی اسٹرگل کا دائرہ، دونوں کا کام کرنے کا دائرہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور ان کے حقوق اور ان کے فرائض اسی طرح ایک ہونے چاہیے. یہ فرق ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ فرق ہے کس میں، یہ عورت اور مرد کے درمیان جو ایک مساوات کا جو ویسٹ جو ایکویلٹی کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو خواتین تھیں، ویمن اراؤنڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ ہم خواتین ہیں، اس لیے ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے یہ بات کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو خواتین تھیں وہ کون تھیں، اور ان خواتین میں سے چند کو آج میں نے لیا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے سب کو تو ہم نہیں لے سکتے ایک نشست میں. یہ آپ کی اور میری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جائیں اور ان کے بارے میں معلومات کریں اور دیکھیں. وہ جو صحابیات ہیں جن کو صحابیہ کہا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک بوکے آف فلاورز ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور اس میں سافٹ کلرز بھی ہیں اور اس میں برائٹ کلرز بھی ہیں، اس میں چھوٹے پھول بھی ہیں اور اس میں بڑے پھول بھی ہیں.
کچھ ایسے ہیں جن کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے اور دور تک پھیلتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بہت گہری سانس لے کر آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ مکمل ہے، خوبصورت ہے، خوشبودار ہے. اور اگر ہم بحیثیت انسان کے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ تمام مطمئن ہیں، شکایات کا کوئی پلندہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بیجا مقابلے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ہی سچی مشقتیں ہیں، اسٹرگلز ہیں، لیکن غیر فطری مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم دنیا میں چیزوں کی دیکھتے ہیں، اس کو اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے آپ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقسیم کسی لیول کے اوپر ورٹیکل کی ہے اور کسی لیول کے اوپر ہاریزونٹل کی ہے. ورٹیکل تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور دوسرے فرد کے درمیان ایک ایسا دائرہ ہے کہ جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں. وہ ورٹیکل تقسیم ایک ایسی دیوار حائل ہے آپ کے اور اس فرد کے درمیان جس کو آپ کبھی کراس نہیں کر سکتے. مثلا ایک فرد ایک خاندان میں پیدا ہوا ہے اور آپ دوسرے خاندان میں پیدا ہوئی ہیں، تو اب آپ کبھی بھی اس تقسیم کو ختم نہیں کر سکتے، وہ آپ کراس نہیں کر سکتی ہیں. ایک شخص کالا پیدا ہوا ہے اور ایک شخص گورا پیدا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس لائن کو کراس نہیں کر سکتا. ایک عورت پیدا ہوئی ہے اور ایک مرد پیدا ہوا ہے، تو وہ دونوں یعنی مرد کتنی ہی کوشش کر لے لیکن اس کے لیے عورت بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، حقیقتاً بالکل ناممکن ہے. لیکن اگر آپ آج کے فطرے کے دور میں دیکھیں تو شاید کسی طرح لوگوں نے اس کو ایک کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک مرد اور ایک عورت کا بائی اینڈ لارج ایک دوسرے کو کراس کر کے چلے جانا یہ پاسبل نہیں ہے. اور جو ہاریزونٹل تقسیم ہے اس کو آپ ایک سیڑھی کی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ اگر ایک لیول پر ہیں تو آپ کو نیکسٹ لیول پہ جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. مثلا ایک شخص مالدار پیدا نہیں ہوا، غریب پیدا ہوا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ کراس کر کے غربت کے لیول کو کراس کر کے مالداری کے لیول پہ جا سکتا ہے. ایک شخص اگر اپنی یعنی ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے جس میں تعلیم نہیں تھی، تب بھی وہ اس کو کراس کر کے اپنی محنت کر کے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. یا اگر ایک شخص گناہ کے اندر بھی لتھڑا ہوا تھا اور وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے نیکی کی کسی بلند ترین جگہ پہ جانا چاہے، وہ وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان غیر فطری مقابلہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے ورٹیکل لائنز کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہاریزونٹل لائنز کو کراس کرنے کی کوشش کی. جو چیز آپ کو ان کے اندر ملے گی اس کو میں مطلب تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی چھوڑوں گی کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ کیا آپ کے خیال میں ان کے اندر کی کوالٹیز تھیں جو آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے وہ اس میں ہوئے. تو ہم کچھ نام لیتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ خواتین نے ہر طرح کے کردار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبھائے ہیں، لیکن ان کا اور مردوں کا دائرہ کار الگ رہا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب امت کو ضرورت پڑی، جب اطراف میں ضرورت پڑی، جب سوسائٹی کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کچھ رولز اڈاپٹ کیے اور ان رولز کو اختیار کیا، لیکن بائی اینڈ لارج ان دونوں کے دائرے جو تھے وہ سیپریٹ رہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو ان خواتین کے اندر، ان صحابیات کے اندر نظر آئے گی وہ یہ کہ ان عورتوں نے انسانوں کا تسلط نہیں مانا. چاہے وہ انسان ان کا شوہر ہوتا، چاہے وہ انسان ان کا بیٹا تھا، چاہے وہ انسان ان کا باپ تھا، چاہے وہ انسان ان کی سوسائٹی تھی، ان کے اطراف کے لوگ تھے، ان کے نارمز تھے، ان کا کلچر تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو مانا اور اللہ نے جس کو وہ مقام دیا کہ جس کی بات ماننی چاہیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات انہوں نے مانی. تو یہ دو چیزیں آپ نوٹ کریں. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، اس سے پہلے کہ ان خواتین کی طرف آئیں جن کے نام آپ کے سامنے آ گئے ہیں، کہ آپ دیکھیے کہ ساری جو بات ہم کریں گے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک لفظ ہے جس کو میں کہتی ہوں پرسپیکٹیو. پرسپیکٹیو کی بات ہے، یعنی آپ دنیا کو، زندگی کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں.
اس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں گی کہ ایک عورت ہے، وہ اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اس کا ایک بچہ ہوتا ہے. تو جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کی زندگی کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. یعنی کل تک جس کو اپنی نیند بہت عزیز تھی، آج اس کی نیند جو ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. اب یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ نیند اس کی ضرورت نہیں رہی، نہیں، اس کی نیند ابھی بھی اس کی ضرورت ہے. کل تک جس کو بڑا گرم کھانا پسند تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کھانا کتنا ٹھنڈا کھا رہی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، کیا چیز پکی ہوئی تھی. کل تک جس کو اپنے ایسے کپڑے پسند تھے کہ جس کے اندر ذرا بھی کریز اس کی خراب نہ ہو، کوئی اس میں پرابلم نہ ہو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملگجے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ بدل گیا. اس کا ٹیسٹ بالکل وہی ہے، اس کو وہ چیزیں اب بھی پسند آتی ہیں، لیکن اس کا پرسپیکٹیو بدل گیا ہے، اس کا نقطہ نظر بدل گیا. اب اس کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ اس کا بچہ وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، وہ گیلا نہ رہے، وہ روتا نہ رہے، وہ بھوکا نہ رہے، وہ بیمار نہ ہو. اس کی ساری ذمہ داری اس نے خود اپنے اوپر اٹھا لی ہے. تو یہ جو زندگی کو دیکھنے کا نقطہ نظر جو ہے، ہم صحابیات کی زندگی میں جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے اصل میں جو چیز بدلی وہ اپنا پرسپیکٹیو تھا، وہ اپنا نقطہ نظر تھا. وہ کس اینگل سے دنیا کو دیکھتی تھیں اور وہ کس اینگل سے آخرت کو دیکھتی تھیں، ہر چیز ان کی بدل گئی. جس کو یعنی آپ کہیں کہ شارٹ ٹرم پلاننگ سے لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر چلی گئیں. اور یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ میں کس چیز کو لیٹ گو کر سکتی ہوں اور کس چیز کو لیٹ گو نہیں کر سکتی ہوں. اور یعنی میری زندگی کھالے پیلے جیلے والے نعرے کے ساتھ جیتی ہے، یا میں اس نعرے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں کہ ایک ختم ہونے والی زندگی سے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا عیش کما لینا. یہ میرا پرسپیکٹیو اور میرا وہ ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کو کہ ہم حضرت خدیجہ بنت خویلد اور چند صحابیات کا میں نے اس میں نام لیا، اور ان کے اوپر سے بھی ہم ظاہر بہت ہی تیزی کے ساتھ گزریں گے. حضرت خدیجہ کی اور یہ خاص طور پہ اس لیے چوز کیے گئے ہیں، مختلف جو نام لیے گئے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم آپ کو اور مجھ کو، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ مکہ کی ایک انتہائی ایک ملینر خاتون ہوا کرتی تھیں، ایک پروفیشنل بزنس ویمن تھیں، اور وہ ایک میچور خاتون تھیں. جس وقت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ان کی عمر تھی. اور اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاملہ رہا، وہ معاملہ ان کا کیا تھا کہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف نہ کر لیں وہ اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ کی تعریف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھے ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا تھا، اور وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا. حضرت خدیجہ ہی کی یعنی آپ سوچیں کہ حضرت خدیجہ آج کے دور کا جو ہمارا خواتین کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں، ہم خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں، ہم میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنا کھانا خود پکاؤ. یعنی یہ ساری چیزیں انسیکیور ہونے کی علامت ہے، انسیکیور ہونے کی نشانی، اور اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نعرے ہیں کہ جو دیے جا رہے ہیں جس سے مجھے میرا حق ملے. لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ حالانکہ ایک ایسے دور سے نکل کر آئی ہیں جہاں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، لیکن ان تمام صحابیات نے جب اپنا پرسپیکٹیو کو بدل لیا،
اور آخرت ان کا نقطہ نظر بن گئی، آخرت جب ان کے لیے ایک یعنی اصل فوکس بن گئی، تو ان میں انتہا درجے کی خود اعتمادی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنا درجہ وہاں پر تک بلند کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایمپاور کیا. اور حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے خود خدمت کرتی تھی، یعنی ایک ملینر عورت جو کہ کئی غلام رکھنے کے اوپر قادر تھی، اور ان کے کئی غلام تھے. وہ چاہتی تو اپنے شوہر کے لیے بھی یہ غلام رکھ چھوڑتی، لیکن انہوں نے پوری طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اوپر اپنا مال خرچ کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے پیچھے حضرت خدیجہ 100% کھڑی رہیں. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی، اگر ان کا مال نہ ہوتا تو یہ اسلام ہم تک نہ پہنچ پاتا. اور یہاں تک کی بات آتی ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں، اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں خدیجہ آپ کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہیں. یعنی وہ کوئی کھانا ان کے لیے لے کر آ رہی تھیں. خدمت اپنے شوہر کی. ایک ملینر عورت نے یہ کام کیا، ایک بزنس وومن نے یہ کام کیا، اور اس نے بچے بھی پالے، بچے بھی ان کے ہوئے، بچے بھی انہوں نے پالے، اور حضرت علی کو بھی اپنے گھر بلا کے رکھا تاکہ ابو طالب کے گھرانے کا جو بوجھ ہے اس کو وہ اٹھا سکیں اور کم کر سکیں. اور حضرت جبرائیل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، دیکھیں خدیجہ آپ کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچائیے، اور اللہ کی طرف سے جنت میں بیت الحمد کی خوشخبری دیجیے. یعنی آپ سوچیں کسی عورت کا امپاورمنٹ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ان خاتون کی ایک بیٹی ہیں حضرت فاطمہ بنت محمد، فاطمۃ الزہرا. ان کی اگر کوالٹیز کو آپ دیکھیں، حالانکہ ایک ملینر عورت کی اور ایک بزنس لیڈی کی بیٹی ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرتے ہیں تو ان کو کچھ یعنی نصیحتیں کرتے ہیں. اور وہ نصیحتیں کیا ہوتی ہیں کہ حضرت علی، دیکھو تمہارا شوہر ایک غریب شخص ہے، اس سے وہ چیز نہ طلب کرنا جس سے اس کو شرمندگی ہو. اور ایک دفعہ جب حضرت علی ان سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، اور وہ کہتی ہیں 3 وقت سے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں تم نے مجھے بتایا ہوتا. یعنی دونوں شوہر اور بیوی کی صورتحال آپ دیکھیں. تو وہ کہتی ہیں میرے باپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ علی سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرنا کہ جس سے اس کو شرمندگی ہو. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنی والدہ کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں، جب وہ ان کو لے کر آئے گئے شادی کے بعد، جب وہ آئیں تو انہوں نے اپنی والدہ سے بات کہی کہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہی ہیں، اور ان کا کام گھر کے کاموں کو کرنا ہوگا، ان کی ذمہ داری گھر کے کاموں کی ہوگی اور میری ذمہ داری باہر کے کاموں کی ہوگی. یعنی یہ جو تقسیم تھی اس پر وہ مطمئن اور انہوں نے خوش رہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سوال کیا اور پوچھا کہ اے میری بیٹی، ایک اچھی عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ جواب دیتی ہیں، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے. ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئیں اور رات بھر بخار ہے، اور حضرت علی آ کر کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر اتنی مشقت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر آرام کرو، ایسا نہ ہو بیماری بڑھے. تو جواب وہ دیتی ہیں کہ اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے بعد شوہر، مرض کا بہترین علاج ہے. اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا. حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو ساس ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد.
حضرت فاطمہ بنت اسد، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہیں، یعنی حضرت علی کی والدہ ہیں، ابو طالب کی بیوی ہیں، شوہر کبھی اسلام نہیں لے کر آئے، لیکن شوہر کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا کہ وہ خود اسلام لانے سے ٹھہر گئی ہوں اور رک گئی ہوں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنا کرتا مبارک ان کو دفن کرنے کے لیے دیا اور خود ان کی قبر میں جا کر لیٹے اور اللہ سے دعا کی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ تو ان کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے کافر شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مدد کی۔ انہوں نے اپنی اولاد کیسی پالی؟ حضرت یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت علی ان کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار ان کے بیٹے تھے، حضرت جمانہ ان کی بیٹی تھیں جو کہ مسلمان ہوئیں۔ یہ وہ افراد تھے کہ حضرت ام ہانی ان کی بیٹی تھیں جو کہ مسلمان ہوئیں، اور انتہائی مشکل حالات کے اندر ابو طالب کے انتقال کے بعد پوری طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور نبی اکرم کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی رہیں۔ اور اس کے بعد شیب ابی طالب کے اندر یہ 3 سال کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے موجود رہیں، گو کہ شوہر مسلمان نہیں تھے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے تھے، یہ بھی ان کے سپورٹ کے اندر جو تھیں وہ کھڑی رہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ بات کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی، میں نے اپنی قمیض ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر سے آسانی ہو۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی بہو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک بات کہتی ہیں، اور وہ بات ہمارے لیے بہت ہی قیمتی بات ہے۔ وہ بات یہ کہتی ہیں کہ جس قدر میری خدمت فاطمہ نے کی، شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی ہوگی۔ یہ جو آج ہمارے اپنے اطراف میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا، ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم شوہر کرے ساس کی خدمت، لیکن میں تو نہیں کروں گی وہ خدمت۔ تو یہاں ہمیں ایک اتنی بڑی ہستی کی طرف سے، اتنی بڑی ہستی کے لیے ایک گواہی ملتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے لیے گواہی یہ مل رہی ہے کہ ایسی کسی بہو نے اپنی ساس کی خدمت نہیں کی جیسے انہوں نے کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک اور چیز جو ان کی حیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک دفعہ وہ بیمار پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، اور کہا کہ میرے ساتھ یہ صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، میرے پاس تو صرف ایک عبایا ہے جس کو میں نے پہن لیا، اب میں پردہ کیسے کروں اگر آپ اپنے صحابی کے ساتھ اندر آئیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے اپنی ایک چادر ان کو دی اور اس چادر سے انہوں نے پردہ کیا۔ یعنی آپ ان نکات کو نوٹ کریں کہ نکات کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ دیکھیے ہر صحابیہ کے ساتھ اس کے باپ کا نام موجود ہے، اور یہ خود ویمن امپاورمنٹ کی ایک بات ہے۔ اسلام عورت کو بالکل شروع سے اس کی ایک آئیڈینٹی دیتا ہے، اور اسے وہ کبھی نہیں لیتا۔ اس کے ساتھ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شوہروں کے نام اپنے ساتھ لگائے، بلکہ وہ ایک اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اس کو کسی دوسرے کی شناخت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہاں ہم حضرت صفیہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صفیہ جو تھیں، ان کے ایک شادی ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گی ان صحابیات کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک کے بعد دوسرا نکاح کیا، اور تیسرا نکاح کیا، اور چوتھا نکاح کیا۔ کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے
ایک نکاح کیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیں گی جس طرح میں نے شروع میں رکھا تھا ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ حضرت صفیہ کی ایک شادی ہوئی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی جو دوسری شادی ہوئی وہ حضرت خدیجہ کے بھائی سے ہوئی، ان کا نام تھا عوام بن خویلد، اور ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام تھے کہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ اور حضرت صفیہ جو ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے زندگی بھر اس کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی کو لگاتی ہوں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی انتہائی سخت تربیت کی۔ شادی جب ان کے بیٹے کی ہو گئی زبیر بن عوام کی، یہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں مدینہ منورہ کے اندر، اور انہوں نے جنگوں میں جائے بغیر انتہائی بہادری کے ساتھ، ہمیں غزوہ احزاب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک یہودی کے سر کو انہوں نے مطلب اس کو مارا، اس کا سر کاٹا اور اس کو یہودیوں کے سامنے جا کے ڈالا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں صرف عورتیں موجود نہیں ہیں۔ اور غزوہ احد میں ان کا جو واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کو حضرت حمزہ کے شہید ہونے کی خبر ملی جو کہ ان کے بھائی تھے، تو وہ جاتی ہیں پوری طریقے سے، یعنی حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ صفیہ اسلاش کو دیکھ کے بہت ہی ان کا دل جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں آؤں گی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ ان کا جو تھا وہ حضرت صفیہ کا تھا، اور وہ غزوہ احد کے اندر بھی نیزہ لے کر مدینہ سے نکلی، اور جو لوگ مدینہ منورہ سے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو منافقین واپس لوٹ رہے تھے، ان کو وہ بار بار غیرت دلاتی تھی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے چل دیے۔ تو یہ ایک یعنی ان کے جو واقعات ہیں حضرت صفیہ کے، انتہائی سمجھدار، بہت دور اندیش، بڑی بہادر اور صابر خاندان تھی، اور اپنے یعنی تمام عرب میں اپنے حسب و نسب، اپنے قول و فعل کے اعتبار سے بڑا درجہ جو ہے وہ رکھتی تھیں۔ اس کے بعد جو صحابیہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ حضرت خنسا ہیں۔ اس میں دیکھیں ہم آگے پیچھے اس میں کر سکتے ہیں، میں حضرت اسماء بنت امیس کا نام آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس کو اگر آپ ان کا رشتہ سمجھنا چاہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالی بھی ہوتی تھیں، حضرت میمونہ کی بہن ہوتی تھیں، اور حضرت حمزہ کی بھی یہ سالی ہوتی تھی، ان کی بہن حضرت سلمہ بنت امیس حضرت حمزہ کی بیگم تھیں۔ اور ان کی جو صورتحال ہے کہ ان کی 3 شادیاں ہوئیں۔ سب سے پہلی شادی ان کی حضرت جعفر کے ساتھ ہوئی، حضرت جعفر طیار۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شادی حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی، اور جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان خواتین کی ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کے بچوں کو کیوں پالیں۔ اگر انہوں نے شادی کی تو پچھلے شوہر کے بچوں کے ساتھ انہوں نے اس پیکج میں قبول کیا، اور ان کے بچوں کو بھی پالنے کی پوری ذمہ داری اٹھایا۔ اور ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ یعنی ہر ایک یہ بات طے کر کے بیٹھ جائے کہ صحابہ کی طرف سے رشتے نہ گئے ہوں بیوہ عورتوں کے لیے، اور جن کے بچے تھے ان کو وہ فوراً ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے، یعنی ابھی ہم نے حضرت صفیہ کا دیکھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا، ادھر ہم حضرت اسماء بنت امیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرتی ہیں۔ حضرت جب ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا، اور اس کے بعد ایک موقع پہ جب حج کرنے یہ لوگ جا رہے تھے، حضرت اسماء ساتھ تھیں، اور راستے میں حج کے وقت سفر میں راستے میں ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابوبکر تھا۔ تو آپ سوچیں، انہوں نے کہا کہ اب تو میرے ہاں ولادت ہوگی، اب میں حج کا کیا کروں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ غسل کرو اور احرام باندھو۔ آپ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے ہاں پریگننسی اور ڈیلیوری کتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اس میں ریسٹ کرنا، اس میں ماؤں کا ہونا، اس میں خدمت کرنا، اس میں بچوں کو بوجھ سمجھنا، اس میں مطلب اتنا ایک ایسا کام ہوا کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک بچہ ہوا تو اس کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد دوسرا بچہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی وہی عورت تھی، اس کا بھی وہی، لیکن اس نے کبھی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ میرا جسم اور اللہ کی مرضی، یہ نعرہ ان کی طرف سے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی پوری زندگیوں کے اندر اس بات کے ان کی بہت مضبوطی ہے کردار اور بالکل کلیئر تھنکنگ۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال کے قریب تھا تو انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پر میرے پردے کا پورا خیال رکھنا، اور سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ یعنی اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت اسماء نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے بھی یہ وصیت کی کہ میری میت کو اسماء غسل دیں گی، چنانچہ صحابہ کرام حضرت اسماء سے غسل کے مسائل کو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت علی سے ان کی شادی ہوئی تو حضرت محمد بن ابوبکر کی عمر صرف 3 سال کی تھی، اور وہ بھی حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس آ گئے۔ یہ اسلام لانے والا 31st فرد تھی، یعنی ان سے پہلے صرف 30 لوگ مسلمان تھے، اور 3 عظیم الشان شوہر ان کے رہے۔ حضرت میمونہ کی یہ بہن رہیں، اور ان کو طب سے بہت یعنی میڈیسن سے ان کو بڑا شغف تھا، کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ اب ان کی یہ ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب یہ تشریف لے کر آئیں ہجرت حبشہ سے، 2 ہجرتیں انہوں نے کی۔ ہجرت حبشہ سے جب یہ تشریف لے کر آئیں تو یہ حضرت حفصہ کے پاس آ کر بیٹھ کر ان سے ملاقات کری تھی۔ حضرت حفصہ کون تھیں؟ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں، ام المومنین۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسماء بنت امیس ہیں، جو حضرت جعفر کی بیوی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ حبشہ والی جو یعنی جو وہاں سے آئی، ان کا ہاں یہ وہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے ایک جملہ کہا کہ ہم نے تم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس لیے ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں۔ آپ ذرا جواب سنیے، یہ خاتون کی خود اعتمادی، ان کا امپاورمنٹ، ان کا حقوق، اپنے حق کو جاننے کا آپ دیکھیں۔ حضرت اسماء یہ سن کے کہتی ہیں کہ جی ہاں آپ نے بجا فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم حبش کی دور ترین اور مقبوض ترین سرزمین میں غریب الوطنی کی خان چھٹک رہے تھے، ہم کو ایذا دی جاتی تھی، ہم خوف میں رہتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے جو کچھ کہا ہے، اب آپ حضرت عمر کا مقام دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ان خاتون کو دیکھیے کہ وہ ان کو جواب کیا دیتی ہیں۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور خدا کی قسم نہ اس میں جھوٹ بولوں گی، نہ کجروی اختیار کروں گی، اور نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گی۔ اور انہوں نے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے اپنا جواب بھی ریپیٹ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف 1 ہجرت ہے، اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد صحابہ کرام آ کے بار بار ان سے یہ واقعہ سنتے تھے، یہ بات سنتے تھے۔ یہ تھی وہ خواتین کے جو ایک پر اعتماد جو تعلق تھا، اس کو انہوں نے رکھا زندگی کے اندر، اس چیز کے ساتھ وہ جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خنسہ کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت خنسہ بنت عمر یہ وہ خاتون تھیں کہ جو بے حد اچھی شاعرہ تھیں، بہت اچھی شاعرہ تھیں، اور اتنی زبردست یہ شاعرہ تھیں کہ نبی کریم جب یہ ایمان لینے کے لیے مدینہ منورہ آئیں، اور ان کا جو مقام تھا، ان کی جو جگہ تھی وہ حبش تھی،
سوری نجد تھی، ریاض کے پاس آپ سمجھے، تو وہاں سے یہ ایمان لینے کے لیے آئیں جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک نبی جو ہے یہاں پر آئے ہیں، اور وہ ایمان لے کر واپس اپنے اس میں چلی گئیں، اپنے قبیلے کی طرف واپس گئیں، وہاں انہوں نے دین کی تبلیغ کی. اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ پتہ چلتی ہے، حضرت خنسا جب ایمان لے کر آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا شعر سنے، اور شعر سناتے جاتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے جاتے تھے کہ کتنے زبردست یہ اشعار ہیں، شاباش اے خنسا، شاباش اے خنسا. اور ان کا بارے میں بات یہ ملتی ہے کہ یعنی بڑے بڑے مرد حضرات بھی ان کی شاعری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جنگ قادسیہ میں جب کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تو یہ اپنے 4 بیٹوں کے سمیت وہاں تشریف لے کے گئی ہیں، اور جنگ جب شروع ہونے والی تھی اس سے ایک رات پہلے اپنے 4 بیٹوں کو لے کر بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی ہے، ان کو جذبہ جہاد ان کے اندر پیدا کیا ہے، اور ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا ہے کہ وہ اگلے دن جائیں گے اور جا کے شہادت پیش کریں گے، اور وہ 4 بیٹے شہید ہوئے. لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ یہ عورت کس کا حصہ زیادہ رہا؟ ان خاتون کا حصہ اس جنگ میں زیادہ رہا یا ان بیٹوں کا حصہ زیادہ رہا؟ یقیناً اس خاتون کا کہ جس نے 4 بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ جو چاروں کے چاروں اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرنے والے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے اپنے فرزندوں کے قتل سے مشرف کیا، باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا. یعنی آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ امپاور کون سی عورت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ قوت کون سی عورت کے پاس ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم جن خاتون کا تذکرہ کریں گے وہ حضرت زینب بنت ابی معاویہ، یہ جن کا نام اس پوری لسٹ میں سب سے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ تھیں. حضرت یعنی عبداللہ ابن مسعود وہ فرد ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں اور شکل میں سب سے زیادہ یہ صحابی ملتے تھے، اور مکہ میں اسلام لے کر آئے اور وہاں یہ چرواہے تھے. اس کے بعد جب مدینہ میں لوگ ہجرت کر کے آ گئے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اور ان کی بیگم جو تھیں حضرت زینب بنت ابی معاویہ، یہ خود ایک ورکنگ وومن تھیں، یہ دستکاری کرتی تھی اور جو کچھ کماتی تھی وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتی. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسکینوں پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور ایک خاتون جو کما رہی ہے اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہی ہے، اور اس کے دل میں بس ایک احساس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا میں اس کو پورا نہیں کر پا رہی. تو وہ ایک تمنا ان کے دل کے اندر آتی ہے. تو وہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہیں کہ میں جو کچھ بھی کماتی ہوں اس ذریعے سے میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی اس میں کفالت کرتی ہوں، اس طرح میرے پاس صدقہ اور خیرات کے لیے کچھ نہیں بچتا، آپ بتائیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس کام میں تمہارا فائدہ ہو وہ تم کرو، میں تم کو آخرت کے اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں خود کام کرتی ہوں اور جو کچھ کمائی آتی ہے وہ اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر دیتی ہوں کیونکہ میرے خاوند کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر کوئی تانا نہیں ہے، یہاں پر کوئی بٹرنس نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی تلخی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آرگیومنٹیشن نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں اور میں کما رہی ہوں، میرا کھانا سارا جائے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے شوہر کا کیا مقام ہے اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے سامنے، اور ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن سوسائٹی کے لیے ہے، اور وہ ایک کام جو کر سکتی تھیں وہ کام انہوں نے کیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہاں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ صحابیہ، کوئی ان کے پاس تلخی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی مردوں اور عورتوں کے درمیان کی مسابقت کی بات نہیں ہے کہ آپ میرے حقوق کو وہ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ہاں تم کو ان کی کفالت کرنی چاہیے اور تم کو ان کو دوہرا اجر ملے گا. وہ دوہرا ثواب کیسے؟ ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ کا. اور وہ خوشی خوشی اس سوال کا جواب لے کے چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فوکس، وہ فوکسڈ خواتین تھیں. ان کا ذہن اس بات کے لیے پوری طرح مطمئن تھا کہ جو اللہ کے نبی ان کو کہہ دیں وہ چیز ان کے لیے کفایت کرے گی. اس کے بعد حضرت اسماء جو ہیں، ان کا نام اسماء بنت یزید انصاریہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ بہت فصیح البیان خاتون تھی. ہجرت سے پہلے ایمان لے کر آئی ہیں اور بیت رضوان میں یہ شامل تھیں. اور یعنی آپ سوچئے بیت رضوان کے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہے اس کے اندر یہ موجود تھیں. یعنی اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. حضرت عائشہ کی بہت قریبی سہیلی تھیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منورہ، اور ایک دن ان کو سب لوگوں نے، ساری خواتین نے مل کر ایک ڈیلیگیٹ بنا کے ان کو بھیجا. اور بہت ہی اہم ان کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ کیا بات کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے. عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز با جماعت، جمعہ اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں، اور نہ حج اور جہاد میں عمومیت سے حصہ لے سکتی ہیں. البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں، کپڑا بنتی ہیں. کیا عورتوں کو بھی مرد کے کارہائے خیر کا اجر و ثواب ملے گا؟ دیکھیں، سوال یہ نہیں تھا کہ ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرد کر رہے ہیں، بلکہ سوال یہ تھا کہ ان کے لیے اگر جنت ہے تو میرے لیے جنت کا راستہ کیا ہے. یہ سوال تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے اتنا خوش ہیں کہ کہتے ہیں، اپنے صحابہ کے درمیان بوسٹ کر کے آپ یہ بات کہتے ہیں، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے اتنی زبردست گفتگو سنی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کبھی نہیں اس طرح سے اتنی فصاحت سے بات نہیں سنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس پر رسول رحمت، اور یہ میرے اور آپ سب کے لیے جواب ہے، نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے. اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے، شوہر کی موافقت اور فرمانبرداری کرتی ہے، تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا. اور یہ بات سن کے عورتیں اتنا خوش ہوئی ہیں کہ ان کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے. یہ بات آپ ان کو کبھی نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا نہیں لیکن ہمیں تو یہ کرنا زیادہ پسند ہے اور یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے بعد اور میں بہت تیزی سے گزر رہی، ان میں سے ہر صحابیہ کی بہت چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی آواز آسمانوں پر سنی گئی. یہ ایک ایسا فرد تھی کہ کوئی ان کو سوسائٹی میں جانتا بھی نہیں تھا. بہت خاموش طبع، اپنے گھر کے اندر رہنے والی. ایک بزرگ، ان کے شوہر ایک بزرگ فرد تھے. حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، اوس بن صامت. اور اس زمانے میں لوگوں کے اندر یعنی یہ چیز تھی کہ وہ زہار کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے، تمہاری پیٹھ ماں کی طرح سے، تو اس کو ایک طرح سے طلاق کی سمجھی جاتی تھی. ان خاتون کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے کہا، وہ تو رونے لگ گئیں کہ میں اس عمر کے اندر میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور شوہر بھی شدید شرمندگی کا ان کو احساس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے حالانکہ مجھے طلاق نہیں دی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے اور تمہارے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ رہ گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک اہم. آواز آپ لوگوں کو میری نہیں آ رہی صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ بہتر ہے.
اگر آواز اب بہتر ہے تو ٹھیک، جی بتائیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی تو اب اس میں وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے آپ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو بہت شرم آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جا کر، تم جاؤ، تم جا کے کہیں. وہ آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رو رہی ہیں اور عائشہ کے سامنے بات کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا خیال ہے تم اس پر حرام ہو گئی ہو. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ اس کی کوئی راستہ، میں کیسے. اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں. اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما دیجیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. یہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے لوگ رونے لگ گئے. تو ابھی ان کا اصرار جاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور ان کے لیے ایک وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یعنی آپ سوچئے کہ کہاں جا کر یہ بات پہنچی. یہ ہے سیلف امپاورمنٹ، یہ ہے عورت کی حق کا اس کو مل جانا، یہ ہے اس عورت کا ایک باوقار ہونا، اس کا ایک فوکس ہونا، اس کا یہ سمجھ لینا. اب دیکھیں اس کے بعد ان کی اپنے شوہر سے محبت کا عالم دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کریں. وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا پھر 60 دن کے روزے رکھیں. وہ کہتے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، کیسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. وہ کہتی ہیں میرے شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے سوائے اس کہ آپ ان کی مدد کریں. تو آخر ان کو پھر سامان دیا جاتا ہے. یعنی وہ اپنے شوہر کی برائی نہیں کر رہی ہیں، شکایت لے کر آئی ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا. معاملات اونچ نیچ ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، لیکن ان کی اصل محبت ان کا اپنا گھرانہ ہے. اس گھرانے کو برقرار رکھنا ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر اپنا ایک رول کا پلے کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور موقع تھا کہ حضرت عمر کو روک لیتی ہیں اور حضرت عمر سے کہتی ہیں اوہو عمر، ایک زمانہ تھا میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کے بکریاں چراتے تھے. پھر تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے اور پھر وہ وقت آیا کہ تمہارا لقب امیر المومنین ہو گیا. پس مخلوق خدا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا رہتا ہے اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے. تو کچھ لوگ حضرت عمر کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ایک بڑی بھی نے آپ کو بہت کچھ کہہ ڈالا. تو حضرت عمر کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہیں؟ یہ وہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں کہ جن کی آواز 7 آسمانوں پر سنی گئی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں عورت کے لیے بتائیں. پھر ایک حضرت ام سلیم کا واقعہ ہے. حضرت سلیم انصاریہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنے 10 سالہ بیٹے کو حضرت انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. ان کے پہلے شوہر جن کے وہ بیٹے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے اور وہ ان کو منع کرتے رہے مسلسل کہ تم کو مسلمان نہیں ہونا. ایمان لائی اور اپنے بیٹے کو اسلام کے اوپر رکھا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد وہ یعنی انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے بیٹے کو اپنے خادم کے طور پر قبول کر لیجئے. پھر آپ سوچئے کہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کو ایک اور رشتہ جب آیا ابو طلحہ کا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم مسلمان نہیں ہو. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا مہر صرف اور صرف یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں تم سے اسلام کے مہر پر نکاح کرتی ہوں. یعنی کوئی بڑا مطالبہ کچھ نہیں. یہی وہ صحابیہ ہیں کہ جن کا ایک جو بیٹا تھا عمیر، جس کا انتقال جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بات کی، جو اپنے شوہر سے بات کی وہ یہ کہ دیکھیں ایک امانت تھی جو اگر کسی نے واپس لے لی تو کیا آپ اس سے پھر روئیں گے، کچھ شکایت کریں گے؟ انہوں نے کہا جو امانت جس کی ہے اس کے حوالے ہونی چاہیے. تو ہمیں جو چیز دیکھنے کی، میں اب ختم کرتی ہوں صرف 2-3 منٹ لے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے بہتر عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، بچپن میں اپنے یتیم بچے سے محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کی بے حد حفاظت کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت اور فرمانبرداری کرتی ہے تو اس کو بھی شوہر کے برابر کا اجر ملنے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کے لیے جو بات فرمائی وہ کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اور گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار بنائی گئی ہے اور اس سے اس چیزوں کے بارے میں پرستش ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی نے بتایا 2 انگلیاں برابر کر کے بتایا کہ یہ اس طرح سے ساتھ ہوں گی۔ تو اور جو آئیڈیل بیوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ نیک بیوی کہ جب اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے اور کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں باہر جائے تو اس کے گھر اور بچوں کی ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہم بس یہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں یہ چیز دیکھوں کہ کیا ہم نے آج کے اس سے ٹیک ہوم میسج کیا لیا کہ میں اپنی زندگی میں اسیس کروں۔ اس میں کچھ کوالٹیز دی ہوئی ہیں جو عورتوں کی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اسیس کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری زندگی میں کیا رول ہے اور سننا کا کیا رول ہے، میں اس کو ریئلائز کروں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو امینس رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ آگے کی جنریشنز کو اسلام کو پوری طرح کنوے کرنا، ان کو تیار کرنا تاکہ وہ ایک سوسائٹی کا اچھا وہ فرد بنے، اور فیملی کے انسٹیٹیوشنز کو انٹیکٹ رکھنا اور اس کو تمام قسم کی ایجنڈا سے وہ کرنا۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے، آر وی ریڈی اینڈ ویل پریپیئرڈ فار جنہ؟ آر وی فوکسڈ؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پوری طرح جنت کو اپنے نظر کے سامنے رکھیں؟ میں آپ لوگوں سے درخواست ضرور کروں گی کہ صحابیات کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک تو یہ بتا دیجیے مجھے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں، اور پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پھر ساری جو اپنا مائک ہے خدمت کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی اپنا میوٹ کر لیں، باقی لوگ بھی میوٹ کر لیں تو اس سے بھی آواز کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ پلیز سب لوگ اپنے اپنے مائک کو میوٹ کر لیں تاکہ میں آپ کے سامنے ایک دو آیات جو ہیں وہ رکھتی ہوں۔ پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء آیہ نمبر 65 اور اس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد ہم سورہ حشر کی ایک آیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ سورہ حشر کی آیت پوری نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ 2 آیات آپ کے سامنے میں نے رکھی، اس کے علاوہ میں ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اور اس کا ترجمہ ہے، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے